बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात का दूसरा पहर दम तोड़ने के करीब था। हर तरफ हू का आलम था। हर ज़ीरूह अपने बिस्तरों में दुबके सो रही थी। मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका था। हर तरफ धुंध छाई हुई थी, लेकिन एक शख्स अपनी रियाया की खातिर अपने आराम को तर्क किए हालात से बेपरवाह चलता जा रहा था। उनकी ज़ेरक निगाहें हर मंजर को कैद कर रही थी। ठंड के बायस उनके हाथों का खून जम चुका था, मगर फिर भी वो अपनी रियाया की खिदमत से बाज नहीं आए थे। उनका रुख कच्ची आबादी की जानिब था। यहाँ के लोग बेहद गरीब थे और हद से ज़्यादा इज्जतदार। कुछ भी मसला होता था बर्दाश्त कर लेते थे। अपनी परेशानी अपने पड़ोस में भी नहीं बताते थे, और इस चीज़ का इल्म बाखूबी सुल्तान को था। इसलिए वो जानकर रात के अंधेरे में निकलते थे ताकि अपने लोगों के लिए रोशनी का बायस बन सके। उन्हें मालूम था ये दुनिया इस अमल का उन्हें कोई अजर नहीं देगी। एक वक्त वाह होगी, मगर अगले वक्त उनको कोसा जाएगा। लेकिन उनकी सोच तमाम लोगों से मुख्तलिफ थी। उनका मानना था जो वो करेंगे उसका फल ऊपर बैठी अल्लाह की ज़ात उन्हें देगी, यहाँ नीचे ज़मीन पर रहने वाले लोग नहीं। चंद पल की मुसाफत के बाद सुल्तान कच्ची आबादी की हदूद में दाखिल हो चुके थे। तमाम रियाया गहरी नींद सो रही थी। हर घर का चिराग बुझ चुका था। यकीनन ये चिराग सुबह सवेरे ही रोशन होने थे। वो एक पतली गली में दाखिल हो चुके थे। एक सल्तनत के बादशाह जिसके आगे कई हुकूमतें झुकती थीं, वो शख्स अपनी रियाया के लिए ठंड की रातों में कच्ची कच्ची गलियों में घूम रहे थे। तो अल्लाह उन्हें पसंद ना करते तो फिर किसे करते। अभी वो मजीद आगे बढ़ते कि अचानक ही उनके कान में एक मर्द की चिंगारती हुई आवाज़ गूंजी थी। उनके कदम उस पली जंजीर हो गए थे। वो दो घरों के बीच में खड़े थे। अब उनके लिए मुश्किल ये था कि आवाज़ किस घर से आ रही है। उन्होंने दोनों घर को बगौर देखा और उनका रुख दाएं जानिब हो गया। इस घर में मौजूद मर्द चिंगारते हुए बोला, तुम औरतें मकार, लालची और साजिशी होती हो। तुम लोगों के कई चेहरे होते हैं जो हम मर्दों को पागल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब मतलब होता है तो मासूम और प्यारी बन जाती हो, और जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो तुमसे ज़्यादा बुरी औरत कोई नहीं। जब काम पड़ता है तो फ़ौरन जी हजूरी करने के लिए आ जाती हो, और जैसे ही काम निकल जाता है तो मैं कौन और तू कौन। धोखा फरेब तुम्हारी ज़ात में शामिल है। रग रग में मकारी भरी हुई है। तुमसे बेहतर हम मर्द होते हैं जो कम से कम एक दूसरे के लिए साजिश तो नहीं रचते। जबकि सुल्तान के माथे पर बल पड़ चुके थे कि वह मर्द एक औरत ज़ात के बारे में कितने गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाएं और उस मर्द को ठीक कर दें और उसको बताएं कि अल्लाह ने औरत का क्या मुकाम रखा है, उसको किस दर्जे पर फायज किया है। वो भी कुछ भी अमल करते इससे पहले एक और आवाज़ उनके कान के पर्दों से टकराई थी, और वो आवाज़ एक औरत ज़ात की थी। वो भी अपने मर्द के मद्दे मुकाबिल होते हुए बोली, और तुम मर्द कौन से दूध के दुले होते हो। हम औरतें मकारी ज़रूर करती हैं, लेकिन हम हवस की पुजारी नहीं होती। तुम मर्द हवस के पुजारी होते हो। एक औरत घर से अपने बच्चे को दरसगाह लेकर जाती है तो उसे कई नज़रों से गुजरना पड़ता है, और औरत अगर नी मरिया लिबास में हो तो उसे बेहया वाहियात कहा जाता है, और अगर वही औरत पर्दे में हो तो उसे बीबी हाजन कहा जाता है, और अगर कुछ बोले तो तेज़ तरार, ना बोले तो मीसनी घनी। तुम मर्द मकार भी होते हो, धोखेबाज भी होते हो, और हवस के पुजारी भी होते हो। तुमसे बेहतर हम औरतें हैं। जबकि सुल्तान परेशान हो गए। उनके चेहरे से कई रंग गुजर गए थे। अंदर क्या मामला था वो नहीं जानते थे, मगर वो इतना जान चुके थे कि अंदर मर्द और औरत ज़ात को लेकर लड़ाई हो रही है। जबकि सुल्तान को भी एक सवाल मिल चुका था। आज पहली बार उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि मर्द औरतों से बेहतर होते हैं या फिर औरतें मर्दों से बेहतर होती हैं। कई बार उनके दिमाग में ये जवाब आया कि मर्द औरत से बेहतर होते हैं, वो औरतों के मुहाफिज होते हैं, वो चार चेहरे नहीं रखते। मगर उसी पल उनके दिमाग में आया कि औरत ज़ात मर्द से ज़्यादा बेहतर होती है। वो एक मर्द को पैदा करती है, उसकी परवरिश करती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, उसकी खिदमत करती है, अपने शोहर की आवभक्त करती है। जभी तो अल्लाह ने उसके कदमों तले जन्नत रखी है। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। पहली बार सुल्तान इन सवालों के बीच उलझ गए थे। वो कुछ भी नहीं कर पाए थे, बस अपनी जगह पर सुन्न होकर खड़े हो गए। मगर उनका ज़्यादा देर वहाँ ठहरना उन्हें मशकूक बना सकता था। इसीलिए फ़ौरन उस घर की निशानदही की गई और अपनी गश्त पर वापस गामज़न हो गए। मगर एक दो गली गश्त करने के बाद आज उनका दिल
وہ چاٹ ہو گیا تھا۔ وہ محل کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ ان کا دماغ ایک طرف ہی الجھ چکا تھا کہ مرد عورت سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں یا پھر عورت مرد سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ یہی سب چیزیں سوچتے سوچتے سلطان محل آ چکے تھے۔ ہر روز کی طرح ان کا وزیر ان کے انتظار میں خارجی دروازے کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان کو آتا دیکھ وہ فوراً اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہوا اور ان کے ہم قدم ہوتے ہوئے بولا، سلطان معظم، آپ کا گشت کیسا رہا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولا۔ اس کی عادت میں شمار ہو چکا تھا، سلطان جب بھی گشت سے واپس آتے تھے ان سے یہ سوال ضرور پوچھتا تھا کہ آپ کا گشت کیسا رہا، اور پھر سلطان اس کو تمام تفصیل سے آگاہ کرتے تھے۔ وہ بالکل بھی ایسے بادشاہ نہیں تھے جو کسی کو اپنے سے کمتر سمجھیں، بلکہ وہ اپنے ساتھیوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جبکہ سلطان نے ایک نگاہ وزیر کو دیکھا تھا اور محض ایک ہی سوال پوچھا تھا، وزیر محترم، ایک سوال جاننا ہے، اگر آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں تو ہم آپ کو انعامات سے بھی نوازیں گے اور اپنے ساتھ روز گشت پر بھی لے کر جائیں گے۔ جبکہ وزیر حیران ہوا، آخر کون سا ایسا سوال تھا جس پر سلطان اپنے اصول توڑنے کے لیے تیار ہو چکے تھے؟ وہ بے اختیار بولا، جی حضور پوچھیں، میں ہمتن گوش ہوں۔ اور سلطان نے وہی سوال دہرا دیے تھے جو وہ کافی دیر سے سوچ رہے تھے، جن کا جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ جبکہ وزیر بھی متفکر نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کے سوالوں کا کیا جواب دے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی وہ کوئی جواب نہیں ڈھونڈ پایا تھا اور سر جھکا کر سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ وہ بھی سلطان کی طرح وہی باتیں دہرا رہا تھا کہ عورت کو اللہ نے بہت بلند مرتبہ دیا ہے اور اسی طرح مرد کو محافظ قرار دیا ہے، لیکن جواب ابھی تک دونوں کے پاس نہیں تھا۔ جبکہ سلطان خاموشی سے محل کے اندر چلے گئے تھے۔ ان کی عادت میں شمار تھا، گشت کے بعد وہ سیدھا حجرے میں آتے، وہیں پر فجر کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد خوابگاہ کی جانب جاتے تھے۔ لیکن آج وہ گشت سے جلدی واپس آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے خوابگاہ کی جانب رخ کیا تھا۔ وہ جیسے خوابگاہ میں داخل ہوئے تو ان کی نگاہ ان کی زوجہ کے چہرے پر پڑی۔ وہ سفید لباس میں کسی حور کی مانند لگ رہی تھی، معصوم چہرہ، تیکھے نقوش۔ سلطان کو اپنی زوجہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگتی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے پہلو میں آ کر نیم دراز ہو گئے، جبکہ ان کی موجودگی کا احساس پاتے ہی ان کی زوجہ کی آنکھیں فٹ سے کھلی تھی اور سلطان کو دیکھتے ہوئے وہ حیرانگی سے بولی، سلطان معظم، آپ اتنی جلدی گشت سے واپس آ گئے؟ عموماً تو آپ صبح سویرے آتے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ فوراً فکر مندی سے سلطان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ جبکہ ان کی زوجہ اپنا سوال دوبارہ دہراتے ہوئے بولی، بتائیں، سب خیریت ہے؟ آپ اتنی جلدی گشت سے واپس کیوں آ گئے؟ انہیں گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ سوتے سوتے اٹھ بیٹھی تھی۔ ان کے شوہر کبھی بھی اس طرح واپس نہیں آئے تھے، چاہے کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں ہو جائے، وہ اپنا گشت کبھی ادھورا نہیں چھوڑتے تھے۔ جبکہ سلطان نے اپنی زوجہ کی جانب دیکھا تھا اور قدرے دھیمے لہجے میں بولے، بس ہم ایک الجھن میں تھوڑا الجھ گئے ہیں، انشاءاللہ صبح یہ الجھن سلجھ جائے گی تو ہم کل والے گشت کو پورا کر کے لوٹیں گے۔ سلطان کی زوجہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے انہوں نے ان کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا اور دھیرے دھیرے ان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ ابھی فی الحال وہ اس مسئلے پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ آرام کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے شوہر کے حکم کی وہ ہمیشہ تعمیل کرتی تھی، اسی لیے خاموشی سے ان کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند لی تھی۔ جبکہ سلطان کی پرسوچ نگاہیں سامنے دیوار پر تھیں، ان کی سمجھ سے تمام مسائل بالا تر تھے۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو گئے تھے، آخر مرد بہتر ہے یا عورت؟ اور دونوں ہی جواب ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی، لیکن سلطان کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگی تھی۔ عموماً ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، سلطان تمام چیزوں کو نظر انداز کیے اپنی نیند کو ہمیشہ پورا کرتے تھے۔ کسی بھی چیز کے لیے سلطان اپنی نیند کی قربانی نہیں دیتے تھے، لیکن آج وہ چاہ کر بھی چند پل کے لیے بھی سو نہیں پائے تھے۔ کچھ دیر بعد چاروں طرف اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی۔ نماز فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ انہوں نے دھیرے سے اپنی بیوی کو جگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ میرے دل کی ملکہ، میری آنکھوں کا سکون، نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، آپ بھی بیدار ہو جائیں تاکہ نماز ساتھ ہی ادا کر سکیں۔ جبکہ ان کی زوجہ اپنے شوہر کی سرگوشی سن کر فوراً ہی بیدار ہو گئی تھی۔ پہلے سلطان نے وضو بنایا تھا اور دونوں کے لیے جائے نماز بچھانے لگے تھے، جبکہ چند ہی پل بعد ان کی زوجہ بھی وضو کر کے باہر آ گئی تھی
और अब दुपट्टा लपेट रही थी। दोनों ने एक दूसरे के हमरा नमाज फजर अदा की थी। नमाज अदा करने के बाद उनकी ज़ोजा दुआ मांगकर उठ चुकी थी, लेकिन सुल्तान अभी तक बारगाह इलाही में हाथ बुलंद किए अपने रब से महवे गुफ्तगू थे। वो अल्लाह ताला से मुखातिब होते हुए बोले, या रब्बुल आलमीन, ए मेरे मालिक व मौला, ए शहनशाहों के शहनशाह, मेरा रब मुझे समझने की सलाहियत अता फरमा, मेरे दिमाग को मफलूज ना कर, मुझे इतनी हिम्मत और ताकत बख्श कि मैं इन तमाम मसाइल को बासानी हल कर सकूं। वो काफ़ी देर तक अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहे थे। वक्त किस तरह गुजरा उन्हें कुछ इल्म ना हुआ। चंद पल बाद वो जाए नमाज लपेट कर उठ गए थे और मसैरी पर जाकर चंद पल के लिए आंख लगा ली थी। सुबह सूरज तुलू आफ्ताब होते ही वो बेदार हो चुके थे। रात जागने की वजह से उन्हें सुबह उठने में थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल भी दरबार लगाने से मना नहीं फरमाया। जबकि सुबह होते ही उन्होंने अपने वज़ीर को हुक्म दिया था इस फलां घर से उन दोनों मियाँ बीवी को दरबार में मदऊ किया जाए, हमें उनसे कुछ सवालात पूछने हैं। वज़ीर हैरान हुआ और सुल्तान से कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, भला इस कच्ची आबादी से कौन गुनाहगार आपके सामने आ गया? जबकि सुल्तान ने सर को नफ़ी में हिलाया था और वज़ीर की जानिब देखते हुए बोले, कोई गुनाहगार सामने नहीं आया, बस जो सवालात आपसे कल पूछे थे हम उनसे पूछना चाहते हैं कि औरत मर्द से अफजल क्यों है और मर्द औरत से अफजल क्यों है, इन दोनों का क्या कहना है? जबकि वज़ीर खामोश हो गया था और सुल्तान के हुक्म की तामील करने के लिए महल से निकल चुका था। जबकि सुल्तान ने जल्द से जल्द अपना लिबास तब्दील किया था। इस आम लिबास को बदल कर उन्होंने शाही लिबास ज़ेबतन कर लिया था और नाश्ता तनावुल करके महल की जानिब चल पड़े थे। वो जैसे दरबार में दाखिल हुए, तमाम दरबारी मशीर उनके अदम में खड़े हो गए थे, जबकि वो एक शान से चलते हुए अपनी नशिस्त के करीब आ गए थे और वहाँ खड़े होकर बुलंद आवाज़ में तमाम नफूस को सलाम पेश किया था और अपनी नशिस्त संभाल ली थी। उनके बैठते ही तमाम लोग अपनी जगहों पर बैठ गए थे, जबकि सुल्तान की ज़ेरक निगाहें दरवाजे की तरफ थी। उनका वज़ीर थोड़ी देर बाद ही उनके बराबर में खड़ा हो चुका था, जबकि सुल्तान उसे मुखातिब करते हुए बोले, वज़ीर मोहतरम, जो काम हमने आपसे कहा था क्या वो हो चुका है? वज़ीर ने एक निगाह सुल्तान को देखा और धीमी आवाज़ में बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, पैगाम पहुंचा दिया है। वो आदमी बाजार में रेडी लगाता है, अभी उसके काम का वक्त है, इसलिए उसकी बीवी ने माजरत की है। जबकि सुल्तान ने सर को हल्की जुम्बिश दी थी। वज़ीर मज़ीद बोला, लेकिन हम बोल कर आए हैं कि ज़वाल से पहले पहले आप दरबार में आ जाना। जबकि सुल्तान ने सुनकर खामोशी अख्तियार कर ली थी। वो जल्द से जल्द उन लोगों से कुछ सवालात करना चाहते थे। उनको हद से ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और ऐसी बेचैनी आज से पहले उन्हें कभी नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद ही दरबार का आगाज़ कर दिया गया था। रियाया आ रही थी और अपने मसाइल सुल्तान के गोश गुजार कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों आज सुल्तान हाजिर दिमाग नहीं थे। वो इस मसले में उलझे हुए थे। उनके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि औरत मर्द से अफजल क्यों है और मर्द औरत से अफजल क्यों है। हालांकि वो बहुत दानिशमंद थे, उन जैसा बादशाह आज तक इस दुनिया में आया ही नहीं है, लेकिन ये सवाल उनको बुरी तरह परेशान कर चुका था। उनके पास दोनों बातों की दलील थी, लेकिन दोनों ही बातों का जवाब वो ढूंढ नहीं पाए थे। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था और ज़वाल से चंद पल पहले एक मियाँ बीवी का जोड़ा एक साथ ही दरबार में दाखिल हुआ था। सुल्तान समझे कि ये फरियादी हैं, इसलिए वज़ीर की जानिब देखते हुए बोले, हम थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहते हैं। रात देर तक जागने की वजह से हमारा सर दर्द से फट रहा है। हम हकीम साहिब के पास से होकर आते हैं, जब तक उस फरियादी को आप बैठाएं और थोड़ी देर इंतज़ार का बोलें। जबकि वज़ीर बेख्तियार बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये वही लोग हैं जिनको आपने बुलाया है। जबकि सुल्तान, जो अपनी नशिस्त से खड़े हो चुके थे, बेसाख्ता वज़ीर की जानिब मुतवज्जो हुए और उन दोनों मियाँ बीवी की तरफ गौर से देखा तो उनका चेहरा देखते ही समझ गए कि ये वही दोनों मियाँ बीवी हैं। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, हाथ खौफ के मारे कांप रहे थे, माथे पर भी नन्हे नन्हे पसीने चमक रहे थे। सुल्तान अपनी नशिस्त पर दोबारा बैठ गए थे और उन दोनों की जानिब मुतवज्जो होते हुए बुलंद आवाज़ में बोले, आने में आप लोगों ने बहुत देर कर दी, हम आपका बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। उनका लहजा न सर्द था न नरम, वो बहुत ही संजीदगी से बोले थे। जबकि वो आदमी शर्मिंदा होते हुए बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे काम का वक्त था, अगर हम इस वक्त आ जाते तो हमारी आज आमदनी नहीं हो पाती। जबकि सुल्तान नरम लहजे में बोले, कोई बात नहीं, खैर अब दोनों को हमने एक बात की वजह से यहाँ मदऊ किया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ख़तरे वाली बात नहीं है। जब ये सुनती उन दोनों की सांस बहाल हुई थी और वह मर्द सुल्तान की तरफ देखते हुए बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई
جو آپ نے ہمیں یہاں یاد فرمایا سب خیریت تو ہے؟ ہم سے کیا کوئی غلطی سرزد ہوگی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہم क्षमा چاہتے ہیں اور دوبارہ ایسی کوئی کوتاہی کرنے سے باز رہیں گے۔ جبکہ سلطان ان دونوں کو دیکھتی پہچان گئے تھے کہ دونوں میاں بیوی شریف گھرانے سے ہیں۔ وہ عورت بھی کافی ڈری سہمی معلوم ہو رہی تھی۔ گلابی رنگ کے لباس میں وہ عورت خوف کے باعث لال سرخ ہو رہی تھی۔ سلطان اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، ایک خاتون محترم، ہمیں ایک بات آپ سے پوچھنی ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ عورتیں مردوں سے افضل ہوتی ہیں، ہم مرد ہوس کے پجاری اور دھوکے باز ہوتے ہیں، آخر آپ یہ بات کس لحاظ سے کہتی ہیں؟ جبکہ اس عورت نے خوف کے زیر اثر سلطان کو دیکھا تھا اور گڑبڑاتے ہوئے بولی، سلطان معظم، ہم معافی چاہتے ہیں، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، میں نے آپ کے لیے یہ القابات ہرگز استعمال نہیں کیے، میں تو اپنے مرد سے بس عورتوں کے خلاف سننے پر غصہ ہو گئی تھی۔ وہ عورت سلطان کے سامنے کھڑی ہو کر بے حد شرمندہ ہو گئی تھی کیونکہ سلطان اس بات کو اپنے اوپر لے رہے تھے۔ سلطان کو جیسے محسوس ہوا کہ وہ عورت ڈر رہی ہے تو وہ بے حد نرمی سے بولے، ارے پریشان کیوں ہوتی ہیں آپ؟ میں کچھ نہیں بول رہا، میں تو بس آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ یہ بات کہتی کیوں ہو؟ آپ کو معلوم ہے کہ مرد ایک محافظ ہوتا ہے، اللہ نے اس کو عورتوں کی حفاظت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، مرد کو سرپرست کہا گیا ہے، تو آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ جبکہ وہ عورت سلطان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ تمام درباری مشیر سب کی نگاہیں اس عورت کے چہرے پر تھیں اور سبھی اس کے جواب کے منتظر تھے، جبکہ سلطان کا بھی یہی عالم تھا۔ کل رات سے وہ بے چین تھے، ایک پل کے لیے بھی وہ سکون کی نیند نہیں سو پائے تھے اور نماز میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر چکے تھے کہ انہیں اس بات کا جواب مل جائے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بھی جب وہ عورت کچھ نہ بولی تو سلطان ایک بار پھر بولے، آپ کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کی بات غلط بھی ہوئی ہم تب بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، بس ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو یہ ثابت نہیں کرنا چاہتے کہ مرد عورتوں سے افضل ہوتے ہیں، لیکن بس ہم اس کا جواب چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں۔ عورت سلطان کی بات سن کر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بولی، اس کے پیچھے سلطان معظم ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہم بھی بالکل آپ کی طرح ہی سوچتے تھے کہ مرد محافظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں سرپرست کہا ہے، عورت سے 2 قدم آگے رکھا ہے، لیکن جو واقعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے بعد ہم میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم مرد ذات پر بھروسہ کر سکیں۔ جبکہ سلطان کے ماتھے پر شکن ناگے تھے لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ عورت سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، سلطان معظم، میری امی کا گھر مصر میں ہے، میں اکثر مصر میں اپنی امی اور بابا سے ملاقات کے لیے جاتی رہتی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میرے شوہر کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی تھی، حالات ایسے تھے کہ ہمارے گھر میں فاقے ہونے لگے، کئی بار میں دربار میں آ کر بھی راشن لے کر گئی ہوں اور خزانچی نے بھی میری بہت مدد کی ہے، مگر سلطان معظم میں غیرت مند خاتون ہوں، میرا شوہر بھی ایک غیرت مند انسان ہے، مجھے اور میرے شوہر کو ہاتھ پھیلانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا، اسی لیے ہم دونوں نے ایک مشترکہ فیصلہ لیا تھا اور خزانچی کے پاس آ کر کچھ پیسے ادھار لیے تھے اور امی کی جانب چلے گئے تھے، وہاں پر میرے شوہر کا علاج بھی ہو سکتا تھا اور میرا گزر بسر بھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں جانے کے بعد میرے سامنے کیا حقیقت آنے والی ہے۔ میں امی کے گھر پہنچی تو وہاں کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، اس لیے میں نے طے کیا کہ امی کے گھر اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی کے گھر ملازمت کر لوں گی تاکہ کچھ پیسے آ سکیں اور پھر میں اپنے شوہر کا علاج کروا سکوں۔ یہی سوچ کر میں مصر کے ایک امیر سیٹھ کے گھر چلی گئی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت ہی دریا دل انسان ہے، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جو بھی اس کے پاس مدد کے لیے جاتا ہے اس کی مدد وہ ہر حال میں کرتا ہے۔ میں اس سیٹھ کے پاس گئی تو مجھے بہت ہی عزت دی گئی اور مجھے ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ان کے سامنے جاتی اپنے لیے نوکری کی مانگ رکھ چکی تھی، پہلے تو انہوں نے منع کیا، لیکن جب میں نے اپنی تکلیف انہیں بتائی تو وہ فوراً ہی مجھے ملازمت دینے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ میرا کام زیادہ نہیں تھا، ان کی اکلوتی بیٹی کا خیال رکھنا تھا۔ اس لڑکی کے پاس پہلے ہی کئی کنیزیں موجود تھیں، مگر میری مجبوری کی وجہ سے مجھے رکھ لیا گیا۔ میں بہت ایمانداری سے اس سیٹھ کی بیٹی کی خدمت کرتی تھی، اس کے ہر کام کو حرف آخر مانتی تھی، اسی لیے اس لڑکی نے جلدی اپنی تمام کنیزوں کو فارغ کر دیا تھا اور مجھے مستقل طور پر رکھ لیا گیا۔ میں بے حد خوش ہوئی تھی کیونکہ میری اجرت بھی بڑھا دی گئی تھی۔ دھیرے دھیرے میرے دن تبدیل ہونے لگے تھے، لیکن شوہر کی طبیعت میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے ابھی میں اپنے گھر میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وجہ محض ایک ہی تھی کہ اگر میں گھر چلی جاتی تو پیچھے سے میرے شوہر کا خیال کون رکھتا، اور مصر میں میری نوکری تھی، گھر آنے کے بعد تو یہ نوکری بھی ہاتھ سے چلی جاتی اور امی نے بھی اپنے گھر میں رہنے کی ہمیں اجازت دیتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا تھا۔ ایک روز اچانک ایک نوجوان لڑکا
हमारे गेट के पास आया था। बीबी साहिबा के हुजरे में भी फ़ौरन हलचल मच गई थी। बीबी साहिबा की मज़ीद दासियाँ जो बाकी बाहर के काम अंजाम देती थी, सब जालियों के गिर्द जमा हो गई। सबके लोगों पर एक ही बात थी कि आने वाला नौजवान बहुत हसीन है। बीबी साहिबा को जब खबर हुई तो वो भी मेरे हमरा जाली के पास आई थी और अपने बाप के पास बैठे उस नौजवान को देखने लगी थी। मैं भी उस नौजवान की बातें बगौर सुन रही थी और अपने बाप के पास बैठे उस नौजवान को देखने लगी थी। मैं भी उस नौजवान की बातें बगौर सुन रही थी। वो अपने बाप का नाम लेकर बताने लगा कि वो एक बड़े ताजर का बेटा है। जिस ताजर का उसने नाम लिया था उसके बारे में हर जगह मशहूर था कि वो बहुत ही ईमानदार और काफ़ी मालदार ताजिर है। उसका बाप सामान की तजारत करने के लिए दूसरे शहर जा रहा था। न जाने कहाँ से कुछ डाकुओं ने हमला उस नौजवान लड़के के बाप पर कर दिया। उसका सामान भी लूट लिया गया और साथ में उसे कत्ल करके भी वहीं फेंक दिया गया। आसपास के लोगों ने जब उस बूढ़े ताजर को देखा तो पहचान गए और फौरन ही उसकी मैयत को उस नौजवान के पास पहुंचा दिया गया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा। वो सेठ के पास काम मांगने के लिए आया था। जब सेठ को ये बातें मालूम हुई तो वो सोच में पड़ गया। वो नौजवान दिखने में बहुत खूबसूरत था, ऊंचा लंबा कद, चौड़ी जिसामत, बाल कंधे तक थे। वो लड़का भरपूर जवान था। उनकी बेटी भी बड़ी हो रही थी जो उनकी तमाम जायदाद की इकलौती वारिस थी। बहुत सोचने के बाद उन्होंने उस नौजवान का रिश्ता अपनी बेटी से तय कर दिया। मुझे ये सब कुछ काफ़ी मायूब लगा। मैं काफ़ी हैरान भी हुई थी कि सेठ साहिब ने इतनी जल्दी उस लड़के पर भरोसा क्यों किया, मगर वजह जानने से मैं कासिर थी। जबकि हमारी बीबी साहिबा भी बेहद खुश रहने लगी थी। बाज़-औक़ात तो उनकी खुशी छुपाई नहीं छुपती थी। जब बाप को उनकी रजामंदी का इल्म हुआ तो उन्होंने फ़ौरन ही दोनों की शादी धूमधाम से करवा दी गई। मिस्र के बड़े बड़े घराना को इस शादी में मदऊ किया गया। मैं हर कदम पर अपनी बीबी साहिबा के साथ थी, मगर जैसी उनकी शादी हुई वो तमाम लोगों को भूलकर अपनी शौहर के साथ मगन हो गई थी। अगले रोज़ ही रुस्ती का शोर उठ गया था, जबकि मैं उस नौजवान का चेहरा बहुत गौर से देख रही थी। वो ऊपरी दिल से सबसे हाँ हाँ कहने लगा, मगर उस नौजवान का दिल बिल्कुल भी नहीं था कि वो अपनी बीवी को लेकर रुखसत हो। मगर मैंने कोई भी मतलब बहस करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं हकीकत से अभी तक नावाकिफ़ थी। सेठ साहिब ने अपनी इकलौती बेटी को बहुत जहेज़ दिया था, कई ज़ेवरात दिए थे और उस नौजवान के साथ रुखसत कर दिया। मैं जब बीबी साहिबा के गले लगी तो वो ज़ारों की तरह रोने लगी। मेरी हालत भी ख़राब हो गई। इन चंद दिनों में ही वो मेरे दिल के बेहद करीब हो गई थी। मैं सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली, अपनी हिफाजत करना, न जाने कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप ख़तरे में हैं। जबकि उसने मुझे हैरान निगाहों से देखा था और नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, मेरे शोहर के होते हुए मेरे इर्द गिर्द खतरा मंडला नहीं सकता। तुम परेशान ना हो, बस मेरे अच्छे नसीब की दुआ करना। ये बोलकर उस नौजवान के साथ रुखसत हो गई थी। सेठ साहिब ने जहेज़ में बहुत कुछ दिया था। शादी से एक रोज़ पहले उन्होंने मुझे बुलाकर अपनी बेटी के साथ भेजना चाहा कि तुम ससुराल में मेरी बेटी का ध्यान रख लेना, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं एक शोहर वाली औरत हूँ, मैं नहीं जा सकती। इसलिए उन्होंने एक नई जवान लड़की को दासी के तौर पर अपनी बेटी के साथ रवाना किया था, ताकि ससुराल में उन्हें कोई काम वगैरह न करना पड़े। और कई सिपाही भी दोनों के हवाले किए थे, ताकि रास्ते में कोई चोर लुटेरा उन्हें तकलीफ़ ना पहुंचा सके। सेठ साहिब ने मुझे भी मेरे घर रवाना कर दिया था। उनका यही कहना था कि अब तुम्हारे लिए मेरे पास नौकरी नहीं है, हम क्षमा चाहते हैं। और मुझे भी कोई एतराज़ नहीं हुआ था, क्योंकि यही हकीकत थी और मैं हकीकत में जीने वाली औरत हूँ। मैं अपनी अम्मी के घर आ गई और एक बार फिर मुलाजमत ढूंढने लगी, मगर मुझे कोई भी अच्छी मुलाजमत नहीं मिल रही थी। वक्त का काम है गुजर जाना, वो धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरी परेशानी में हद से सवा हो गई। लेकिन 2 रोज़ बाद उसी सेठ का एक आदमी मेरी अम्मी के दरवाजे पर आया और मुझे सेठ साहिब का पैगाम देते हुए बोला कि आपको उन्होंने वापस मुलाजमत पर बुलाया है। मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि बीबी साहिबा तो रुखसत हो चुकी थी, तो फिर मुझे क्या मुलाजमत दी जा रही थी? मैंने ज़्यादा सोचना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे मुलाजमत की हर हाल में ज़रूरत थी। मैं जल्दी से अपना हाल दुरुस्त करके सेठ साहिब के घर पहुंच गई, लेकिन वहाँ का मंजर देख मेरी जान हलक में अटक गई। बीबी साहिबा काफ़ी ज़ख्मी थी और वो अपने बाप की गोद में सर रखे ज़ारों की तरह रो रही थी। उन्होंने वही लिबास ज़ेबतन किया हुआ था जो रुखसती के वक्त वो पहन कर गई थी, मगर उनका जेवर उनके जिस्म पर मौजूद नहीं था। मैं हलकान होते हुए अंदर दाखिल हुई, रोते हुए बोली, बीबी साहिबा ये क्या हुआ है? आप ज़ख्मी कैसे हो गई? जबकि वो मुझे देखती मेरे गले से लग गई थी और हिचकियों से रोने लगी थी। सेठ साहिब की आंखें भी भर आई थीं। मेरा तो हाल ही बुरा हो गया। वो मुझे थाम कर अपने साथ अपने कमरे में ले आई थी और बिस्तर पर बिठाते हुए बोली, तुमने बिल्कुल
ٹھیک بولا تھا، میں واقعی خطرے میں ہوں۔ میری غلط فہمی تھی کہ میرا شوہر میری حفاظت کرے گا، مگر وہی ظالم نکلا۔ مجھے اپنا شک سچ ثابت ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مزید بولی، وہ انسان ایک اچھا شخص نہیں ہے۔ بے شک وہ ایک تاجر کا بیٹا ہے، لیکن اس کا باپ اپنا سامان تجارت کرتے ہوئے نہیں مرا، بلکہ اس کی موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی جمع کی ہوئی پوری جائیداد کو جوئے میں آر دیا، لوگوں سے ادھار لے کر بھی جوا کھیلنے لگا، مگر جب حالات خراب ہونے لگے تو گاؤں والوں نے اسے ذلیل کر کے اپنے گاؤں سے بگا دیا تھا، اور لوگوں سے پوچھتے پوچھتے وہ میرے بابا تک پہنچ گیا تھا، اور اپنے بابا کا نام لے کر میرے بابا کو اپنی باتوں کے جال میں پھانس لیا تھا۔ مگر وہ ایک جواری اور فریبی انسان ہے۔ ہمارے بیچے ہوئے تمام سپاہیوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس نے ہماری داسی کا قتل کر دیا، اور ہمیں بھی موت کے منہ میں دھکیل کر ہمارا تمام زیور چھین لیا، اور جتنا بھی جہیز بابا نے ہمیں دیا تھا وہ سبھی لے کر وہ بھاگ گیا۔ اس نے ہمیں کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہ کنواں سوکھا ہوا تھا۔ ہم تیز لوگوں سے مدد کی اپیل کرنے لگے۔ ہم ایک جنگل میں پھنس گئے تھے۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل آیا تھا، مگر ہماری آواز سن کر اس نے ہمیں باہر نکالا، اور پھر جب ہم نے اسے بتایا کہ ہم کون ہیں اور کس کی بیٹی ہیں تو وہ فوراً پہچان گیا اور ہماری مدد بھی کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ وہی اپنے ساتھ ہمیں یہاں تک لے کر آیا ہے اور بابا کے حوالے کیا ہے، جبکہ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص نے ہم سے محبت کا دعویٰ کیا وہ ہماری جان کا دشمن کیسے نکلا۔ جبکہ میں بالکل حیران ہو کر بی بی صاحبہ کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بہت روئی۔ انہوں نے اپنے باپ کو حقیقت نہیں بتائی تھی، اور جب ہم نے بتانے کے بارے میں بولا تو کہنے لگی کہ وہ عورت بہت بری ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی خامیاں لوگوں میں بتاتی پھرتی ہے۔ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، میرا شوہر ہے، میں اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی۔ جبکہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ایک بار پھر وہی شخص دوبارہ لوٹا تھا۔ وہ شخص جب جوئے میں ایک بار پھر بی بی صاحبہ کے تمام زیور اور ان کے بابا کا دیا ہوا جہیز ہار گیا تو ایک بار پھر اپنے سسرال آ گیا۔ بی بی صاحبہ نے اپنے بابا کو بتایا تھا کہ ہم پر ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا تھا، ہمارے شوہر بھی زخمی ہو گئے ہیں اور ہم دونوں ہی جدا ہو گئے ہیں، بس ہماری مدد خدا کی طرف سے آ گئی تھی اور ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں، جبکہ ہمارے شوہر کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور کئی دنوں بعد اپنے شوہر کو اپنے سامنے دیکھ بی بی صاحبہ بالکل ہی بے قابو سی ہو گئی تھی اور انہیں معاف کر کے قبول کر لیا تھا، جبکہ ان کے بابا نے بھی انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں بی بی صاحبہ کے بے حد قریب تھی۔ وہ اپنی زندگی کا ہر دکھ سکھ مجھ سے ہی کہا کرتی تھی۔ شروعات کے دنوں میں ان کے شوہر نے ان سے معافی مانگی، ان کے ساتھ رہنے لگے۔ کئی مہینے وہ اپنے سسرال میں ہی رہے تھے، لیکن چور ہیرا پھیری سے جاتا ہے، اپنی فطرت سے نہیں۔ اس شخص نے موقع پاتے ہی ہماری بی بی صاحبہ کا قتل کر دیا اور ان کے تمام زیور چوری کر لیے۔ سیٹھ صاحب کے پاس جتنا پیسہ اور دن دولت تھا وہ بھی لے کر بھاگ گیا اور ہم سب دیکھتے رہ گئے۔ اس نے صرف اور صرف بی بی صاحبہ کا استعمال کیا تھا، ان سے اپنی ہوس پوری کی تھی، ان کا پیسہ لیا تھا اور انہیں دھوکہ دے کر چلا گیا تھا۔ یہ تمام واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سیٹھ صاحب نے اس جواری کو بہت ڈھونڈا، اس کے گاؤں تک گئے، مگر وہ شخص بہت بڑا دھوکے باز تھا۔ اس کے گاؤں والوں نے بھی اس کا نام لیتے ہی لان تان شروع کر دی، جبکہ سیٹھ صاحب بالکل نڈال ہو چکے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ عورت یہ تمام باتیں بول کر خاموش ہو گئی، جبکہ سلطان کے ماتھے پر آئے شک بھی کچھ کم ہوئے تھے۔ وہ عورت ایک بار پھر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو آپ بتائیں سلطان معظم کہ مرد ذات کس طرح دھوکے باز نہیں ہوتی؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں یہ تمام واقعہ، تو ایسے کیسے میں ایک مرد پر بھروسہ کر لوں یا پھر اپنے شوہر کی باتیں سن کر خاموشی اختیار کر لوں؟ میں اپنی بی بی صاحبہ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، ان کی وفادار تھی، اور جو ان کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد سے میں مرد ذات کو دھوکے باز اور ہوس کا پجاری ہی کہنا پسند کرتی ہوں۔ ہماری بی بی صاحبہ نے اپنے شوہر کے ساتھ وفا دکھائی، ان کا کتنا خیال کیا، ان کے لیے اپنے باپ تک سے جھوٹ بول گئی، اور آخر میں انہیں کیا ملا؟ دھوکہ، فریب، اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، جبکہ اس جواری کو ذرا خیال نہیں آیا تھا۔ میں کئی عرصہ وہاں رہی تھی، دوسرے گھر میں نوکری بھی کی، مگر وہ شخص ایک بار بھی سیٹھ صاحب کے پاس نہیں آیا تھا اور نہ ہی ان سے معافی مانگی تھی کہ وہ کتنا غلط کام کر چکا ہے۔ بے شک اس کو سزا اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کی آخرت اچھی نہیں ہے، لیکن آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا ایک عورت کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ وہ تو اتنی مخلص تھی، اتنا کچھ اپنے شوہر کے لیے کرتی تھی، پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں جواب چاہتی ہوں، بتائیں مجھے، پھر مرد عورت سے کمتر کیوں نہیں ہوتے؟ ایک عورت ہی مرد سے افضل ہے۔ وہ عورت جیسے ہی بول کر خاموش ہوئی تو اچانک ہی اس کے شوہر نے غصے کے عالم میں اس کے بالوں کو اپنی آہنی گرفت میں تھام لیا تھا اور بنا سوچے سمجھے سلطان کے سامنے ہی اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا مارا تھا۔ بے شک اس کو سزا اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کی آخرت اچھی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا ایک عورت کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا؟
وہ تو اتنی مخلص تھی, اتنا کچھ اپنے شوہر کے لیے کرتی تھی, پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں جواب چاہتی ہوں, بتائیں مجھے, پھر مرد عورت سے کمتر کیوں نہیں ہوتے؟ ایک عورت ہی مرد سے افضل ہے. وہ عورت جیسے ہی بول کر خاموش ہوئی تو اچانک ہی اس کے شوہر نے غصے کے عالم میں اس کے بالوں کو اپنی آہنی گرفت میں تھام لیا تھا اور بنا سوچے سمجھے سلطان کے سامنے اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا. اس آدمی کے تھپڑ کی گونج پورے دربار میں گونجی تھی. سلطان، درباری، مشیر، تمام لوگ اس آدمی کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے جس نے یہ حرکت دربار میں کی تھی. اس کو یہ کرتے ہوئے ذرا خوف یا ڈر محسوس نہیں ہوا تھا, کیونکہ سلطان نے اپنے ملک میں یہ اصول قائم کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی مرد اپنی عورت پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا. اگر اس کی عورت غلطی کرتی ہے تو اسے علیحدہ ہو جائے گا یا پھر سزا کے طور پر اسے میکے بیچ دے گا. اگر اس نے زیادہ بڑی کوئی کوتاہی کرتی ہے تو ہمارے پاس آئے گا, مگر اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. لیکن سلطان کے ہی دربار میں اس آدمی نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کی معافی سلطان کے پاس ہرگز نہیں تھی. وہ غصے کے عالم میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے دھارے تھے. یہ کیا طریقہ ہے بدبخت آدمی, تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے سامنے ہماری رعایا کی بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں اس غلطی کے لیے معاف کر دیں گے؟ جبکہ وہ آدمی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا, نہیں سلطان معظم, آپ معاف نہیں کریں گے, مگر آپ پہلے ہماری بات سن لیں. ہمارا مقصد اس کی توہین کرنا نہیں تھا بلکہ آپ کو اپنی بات سمجھانا تھا. وہ آدمی بہت ہی مطمئن انداز میں بولا تھا. اس کا لہجہ دیکھ سلطان ایک پل کے لیے حیران ہوئے تھے کہ اسے ڈر کیوں نہیں لگا. ان کی دھار سے اگلا کانپ جاتا تھا, لیکن وہ شخص اپنی جگہ پر کھڑا نڈر انداز میں سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا. یعنی اس تھپڑ کے پیچھے کوئی وجہ تھی. سلطان بے وجہ کسی کو سزا دینے کے قائل نہیں تھے, اس لیے اپنی نشست پر واپس بیٹھ کے وہ آدمی سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا, سلطان معظم, بے شک آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے اپنی زوجہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کا کہنا ہے کہ مرد عورتوں سے کمتر ہیں, جبکہ میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ عورتیں مردوں سے کمتر ہیں. میرے پاس بھی ایک دلیل ہے, میں بھی آپ کے سامنے ایک پوری دلیل پیش کر سکتا ہوں. آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مرد عورتوں سے افضل ہوتے ہیں اور یہ عورتیں مکار, سازشی اور لالچی ہوتی ہیں. لیکن آپ نے اپنی بیوی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ آپ ہم سے محض یہ پوچھنا چاہتے ہیں, ہمیں سچ جاننا ہے, جھوٹ کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. اس آدمی نے سلطان کو ایک نگاہ دیکھا اور بلند آواز میں بولا, ہم جو دلیل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق اس تھپڑ سے ہے. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عورت کتنا غلط بول رہی ہے اور ہم اس کو چپ کروانے کے لیے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر چکے ہیں. جبکہ سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس آدمی کو ابھی کے ابھی سزا دیں, لیکن انہوں نے اپنے غصے کو قابو کر لیا تھا اور اس مرد کی طرف دیکھتے ہوئے بولے, اچھا ایسی بات ہے تو ہم بھی آپ کی دلیل کو سننا چاہتے ہیں. بولے, آخر ایسی کون سی دلیل آپ کے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنی عورت پر بڑی محفل میں ہاتھ اٹھایا ہے؟ وہ سلطان کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا تھا. اس کے لبوں پر چپ کا قفل لگ گیا تھا, جبکہ اس کی عورت بھی سوالیہ نگاہوں سے اپنے مرد کو دیکھ رہی تھی. وہ آدمی سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا, سلطان معظم, شادی سے پہلے میں ایک اچھا انسان نہیں تھا. میں یہ بات بتاتے ہوئے بہت شرمندگی محسوس کر رہا ہوں, لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ اب میں اپنے رب تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگ چکا ہوں, کیونکہ مجھے علم ہے جو ہم کرتے ہیں وہ گناہ ہے اور گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ کسی قیمت پر معاف نہیں کرتے. جبکہ سلطان بے ساختہ بولے تھے, آخر آپ نے ایسا کون سا کام شادی سے پہلے کیا تھا جس کو آپ گناہ کے زمرے میں لاتے ہیں؟ وہ آدمی سلطان کی بات سن کر کچھ پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا تھا. اس کی خاموشی سلطان کو بہت کچھ سمجھا چکی تھی, لیکن سلطان اس آدمی کے منہ سے ہی سننا چاہتے تھے. تھوڑی دیر بعد وہ آدمی دھیمی آواز میں بولا, سلطان معظم, شادی سے پہلے میں ایک چور تھا. سلطان کے ماتھے پر شکن آئے تھے. وہ اس آدمی کو بغور دیکھ رہے تھے جس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں. اس کی عورت بھی اپنے مرد کی بات سن کر کافی حیران نظر آ رہی تھی, یعنی اس کو بھی اپنے شوہر کے اس راز کے بارے میں علم نہیں تھا. وہ آدمی مزید بولا, مگر خدا کی قسم, میں اب ایسے کوئی بھی فعل میں ملوث نہیں ہوں. اس واقعے کے بعد میں اپنے اللہ سے توبہ کر چکا ہوں. میں مرتا مر جاؤں گا لیکن کبھی چوری جیسا گناہ نہیں کروں گا. آج تک میں اس عمل کے لیے شرمندہ رہتا ہوں. نہ جانے میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا, کتنوں کا مال اڑایا. میں ہمیشہ اس کے لیے اپنے رب سے معافی مانگتا رہتا ہوں اور مجھے امید ہے میرا اللہ معاف کر دے گا, کیونکہ وہ بھول جانے پر قادر ہے. وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, توبہ کو قبول کر لیتا ہے. سلطان نے سر کو
ہلکی جنبش دی تھی، وہ آدمی مزید بولا، سلطان معظم میں آپ کے شہر کا رہائشی نہیں ہوں بلکہ میں ایران کا رہنے والا ہوں۔ وہیں پر میں پیدا ہوا اور وہیں میرا بچپن گزرا اور جوانی بھی وہیں گزار کر میں آپ کے شہر آیا ہوں، لیکن اس جوانی میں جو واقعہ میرے ساتھ پیش ہوا اس کے بعد سے مجھے عورت ذات مکار، سازشی اور لالچی لگتی ہے۔ سلطان حیران ہو کر اس آدمی کی باتوں کو سن رہے تھے، کیونکہ اس کے رہن سہن اور بولنے کے انداز سے وہ کہیں سے بھی ایران کا رہائشی نہیں لگ رہا تھا، شاید یہاں رہنے کا اثر ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، ایران میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام شاہ نواز شاہ تھا۔ وہ بہت نیک دل نوجوان تھا، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ باپ بوڑھا تھا، ماں بھی کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور کسی بھی طرح اپنے بیٹے کا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ان دونوں ماں باپ کی خواہش تھی کہ بیٹے کی شادی ہو جائے تو پوتے پوتی سے کھیلیں، مگر خدا کو جو منظور۔ اس کی ماں نے بہت جانچ پڑتال کے بعد ایک دوشیزہ اس کے لیے پسند کی تھی۔ وہ لڑکی دکھنے میں بلا کی حسین تھی، پورے شہر میں اس بات کا شور ہوا تھا، شاہ نواز کی دلہن بہت حسین ہے، دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی ہے۔ شاہ نواز اپنی دلہن کو بہت چھپا کر رکھتا، اس کی خبر ہمیں بھی ہوئی تھی، مگر میں بہت اچھی نگاہ کا آدمی ہوں، ہم نے بالکل بھی اس کی عورت کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، مگر شاہ نواز کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی خوبصورتی اس کی جان لے لے گی، اس کی عزت کا جنازہ نکال دے گی۔ سلطان اس آدمی کو بغور دیکھ رہے تھے، ان کا ہاتھ مٹھی کی صورت میں بند تھا۔ تمام درباری رعایا اور مشیر سب کی نگاہیں اس آدمی کے چہرے پر مرکوز تھیں، سبھی اس کی یہ دلیل سننا چاہتے تھے، کیونکہ جو حرکت اس نے کی تھی وہ بالکل بھی معافی کے لائق نہیں تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ یہ تھپڑ اس کے واقعے سے جڑتا ہے۔ وہ آدمی مزید کہنے لگا، شادی کے کچھ روز بعد ہی اچانک اس کے ماں باپ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ لینے کے دینے پڑ چکے تھے۔ حکیم صاحب جب تک اس کے ماں باپ کے پاس پہنچے تب تک وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے، سب یہی سمجھے کہ اوپر والے کی طرف سے ان کا بلاوا آ گیا ہے، لیکن معلومات کچھ اور تھی جس پر کسی نے بھی نظر ثانی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے ابا مجھے بھی زبردستی شاہ نواز کے ماں باپ کی میت میں لے کر گئے تھے، جبکہ میں نے اس پل اس کی حسین بیوی کو دیکھا تھا، اور نہ جانے کیوں سلطان معظم مجھے اس کی بیوی مکار لگی تھی۔ اس کے چہرے پر کئی چہرے تھے جس کو میں پہچان گیا تھا، لیکن کہنے کو وہ دکھی تھی، آنسو بھی بہا رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کے وہ آنسو مگرمچھ کے لگ رہے تھے، دھوکہ فریب محسوس ہو رہے تھے، مگر میں نے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ شاہ نواز کی حالت بہت ناساز تھی، وہ بہت رو رہا تھا، سب کو ہی اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ اس کی بیوی ہر قدم پر اپنے شوہر کے ساتھ تھی، سبھی اس کی بیوی کی تعریف کر رہے تھے کہ کتنی اچھی عورت ہے، کتنی جلدی اپنے شوہر سے پیار کر بیٹھی اور کتنی اچھی طرح سے اپنے شوہر کو سنبھال رہی ہے۔ اور میں بھی یہی سمجھا، شاید میرا وہم ہوگا، مجھے ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ وہ مکار ہے، لیکن وہ دکھنے میں بہت زیادہ فکر مند نظر آ رہی تھی اور ہر پل بعد اپنے شوہر کو رونے سے منع کر رہی تھی، اس کو سینے سے لگا رہی تھی، کبھی کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی تو کبھی پانی دے رہی تھی، سب کے لبوں پر اس کے لیے تعریف ہی تعریف تھی۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ سب سے پہلے جس سے سب ناواقف تھے، خیریت سے جلدی تمام مرحلے طے پا چکے تھے اور اس کے ماں باپ من و مٹی تلے جا سوئے تھے، وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا۔ شروعات کے دنوں میں شاہ نواز کے ساتھ سب نے بہت ہمدردی جتائی تھی، ہر روز کوئی نہ کوئی اس کے گھر جا کر اسے دلاسا ضرور دیتا تھا، میں بھی ان لوگوں میں شمار تھا۔ ماں باپ کی اہمیت مجھے بخوبی معلوم تھی، میری اماں حیات نہیں تھی، اس لیے میں بھی اس کی بہت فکر کرتا تھا۔ ماں کے بغیر اولاد کس طرح زندگی گزارتی ہے، میں اس اذیت سے واقف تھا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا چلا جا رہا تھا، اس کا ارادہ دوسرے ممالک جا کر کمانے کا ہو گیا تھا، لوگ اسے یہ کرنے سے منع کر رہے تھے۔ ایک تو اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، اور دوسرا یہ زمانہ ٹھیک نہیں ہے، کسی کو بھی شاہ نواز کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کچھ عورتوں نے تو واضح طور پر شاہ نواز کو سمجھایا تھا کہیں تمہاری بیوی بھاگ نہ جائے، مگر وہ نہ مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے بچے ہوں گے، ان کا مستقبل مجھے سنوارنا ہے، اگر میں نے ابھی کوئی قدم نہیں اٹھایا تو میرے بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ابھی تو سمجھانے والے بہت کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن جب میرے بچوں کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، مالیت کی ضرورت ہوگی، تو کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اس نے سب کو ہی جاڑ کے رکھ دیا تھا، اس لیے سب نے اپنے اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے۔ میری عمر اس وقت زیادہ نہ تھی، میں نے بھی اسے روکنا چاہا تھا مگر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ چند ہی دنوں بعد اپنے گھر کی تمام ذمہ داری اپنی بیوی کے سر ڈال کر اسے تنہا چھوڑ کر پرائے ملک چلا گیا تھا۔ ہم سب سمجھے تھے
کہ اس کی بیوی روئے گی، اسے روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کو بیچتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ہم سمجھے شاید وہ جلد واپس آ جائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ 1 مہینہ گزرا، 6 مہینے گزرے، اس کے بعد 6 سال گزر گئے، مگر شاہ نواز گھر واپس نہیں لوٹا۔ انہی دوران میرا چوری کا کام عروج پر تھا۔ میں ہر گھر میں چوری کرتا، لیکن کبھی شاہ نواز شاہ کے گھر میں چوری نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اس کی بیوی تنہا رہتی ہے۔ کسی بھی عورت کی عزت خراب کرنے کے بارے میں نے سوچا نہیں تھا، اور نہ ہی میں زندگی میں کبھی یہ کرنا پسند کروں گا۔ وقت تو گزرتا جا رہا تھا اور شاہ نواز شاہ کو گئے 12 سال بیت گئے۔ اس دوران وہ اپنی بیوی کے لیے خرچہ بھیجتا رہتا تھا، مگر آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کئی دنوں سے اس کے دروازے پر ایک شخص نظر آ رہا تھا۔ محلے والے شاہ نواز کی بیوی کا بہت خیال رکھتے تھے، سب کوئی اس سے ہمدردی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ بیچاری جوان جہاں عورت 12 سال سے اپنے شوہر کے بغیر رہ رہی ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کو ہمدردی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اس لیے اس کے لیے کوئی بھی غلط القابات استعمال نہیں کرتا تھا، مگر سب اس کو ایک اچھی اور نیک عورت سمجھتے تھے۔ مجھے بھی جب یہ باتیں معلوم ہوئیں تو اس کے بارے میں جتنا بھی اب تک میں غلط سوچ چکا تھا اپنے سر کو جھٹک دیا۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد وہ عورت روزانہ بڑے راستے سے گزرتی ہوئی مجھے نظر آتی تھی۔ وہ کہاں جاتی تھی مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن وہ مجھے روزانہ گزرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں بھی کافی حیران ہونے لگا تھا۔ لوگ تو اس کی اچھائی کے قصیدے پڑھتے تھے، سب کا کہنا تھا کہ وہ عورت بہت نیک ہے۔ اتنے سال گزر گئے مگر کبھی اپنے شوہر کے ساتھ غداری نہیں کی۔ اس کی مخلصی کے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، مگر کہتے ہیں نا، جتنی واہ واہ ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور چھپا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، بڑی راتوں کی عبادت ہر جگہ ہو رہی تھی۔ ایسے میں وہی عورت اپنے آپ کو کالی چادر میں چھپائے بڑے راستے سے گزر رہی تھی، اور میں بھی چھپ کر بیٹھا تھا۔ میرا ارادہ کسی کو لوٹ لینے کا تھا، مگر ایک بار پھر شاہ نواز کی بیوی کو بڑے راستے سے گزرتے دیکھا تو آج میں اس کا پیچھا کرنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پایا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت اچھی خاتون ہے، عبادت گزار ہے، تو پھر آج بڑی رات میں وہ کہاں جا رہی تھی؟ میں پیچھے پیچھے اس کے جاتا جا رہا تھا۔ تھوڑی مسافت کے بعد وہ ایک گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میں اس گھر کو دیکھ کر پہچان گیا تھا، یہ تو اس عورت کی سہیلی کا گھر تھا۔ مجھے اپنی گندی ذہانت پر افسوس ہوا تھا اور اپنے آپ کو ڈپٹ کر واپسی کی راہ لینے لگا تھا، لیکن اتفاقی طور پر میری نگاہ اوپر کی جانب پڑی اور مجھے اپنا وجود زلزلوں کی ضد میں محسوس ہو رہا تھا۔ محسوس ہوتا تھا جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میں ابھی کوئی بھی قدم اٹھاتا اس سے پہلے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے بابا کھڑے ہوئے تھے اور مجھے سخت نگاہ سے گھور رہے تھے۔ میری خواہ خشک ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے باپ سے بے حد ڈر محسوس ہوتا تھا۔ وہ اچانک ہی میری گدی پر تھپڑ لگاتے ہوئے بولے، ناہنجار اولاد، تجھ کمبخت سے مجھے یہی امید تھی، تو مسجد جانے کی بجائے یہی کر رہا ہوگا۔ میں انہیں اوپر کی طرف دکھانا چاہتا تھا مگر وہ مجھے گھسیٹ کر مسجد لے گئے تھے۔ میرے دماغ میں وہی منظر بار بار گردش کر رہا تھا۔ میں کافی ہلکان ہو چکا تھا، مگر کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شاہ نواز تک یہ خبر حال حال میں پہنچاؤں گا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ دھوکے بازی کر رہی ہے، مگر اس کا پتہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اتفاقی طور پر شاہ نواز کی واپسی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گاؤں 12 سال بعد لوٹ آیا تھا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ مجھے اتنی خوشی محسوس ہوئی تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ میں اس کے گلے لگنا چاہتا تھا، اس کو بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں تمہیں ایک خبر دینے، مگر وہ سب کو نظر انداز کیے اپنی بیوی سے ملا تھا۔ ان محلے والوں کو بھی اس نے سلام کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا جس نے اس کی بیوی کا ہمیشہ خیال رکھا تھا، جبکہ اس کی بیوی بھی اس طرح برتاؤ کر رہی تھی جیسے اس سے زیادہ محبت تو کوئی اس سے کر ہی نہیں سکتا۔ محلے والے اسے آس بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کسی ایک سے تو ملے گا، مگر اس نے کسی کی طرف بھی دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کی بیوی اسے اپنے گھر میں لے گئی تھی، جبکہ مجھے بھی شاہ نواز کا یہ عمل بے حد برا لگا تھا۔ جو بھی تھا اس کی بیوی تھی، مگر محلے والے بھی اس کے لیے اہمیت رکھنی چاہیے تھے۔ اس کے ماں باپ جب اس دنیا سے گئے تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے شاہ نواز کا ساتھ دیا تھا، اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اس کو دلاسا دیا تھا، اس کے ماں باپ کی کمی کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اور جب وہ اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر دوسرے ملک گیا تھا، تب یہی محلے والے تھے جو اس کی بیوی کا خیال رکھ رہے تھے، اس کو مان دے رہے تھے، اس کی فکر میں ہلکان ہو رہے تھے۔ لیکن یہ انسان اس طرح بدلا تھا کہ سب کو ہی رنجیدہ کر گیا تھا۔ میں بھی کافی اداس ہو گیا تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے منہ سے بھی مسلسل ایک ہی بات نکل رہی تھی، میں لاکھ برا سہی مگر میں نے ہمیشہ شاہ نواز کا اچھا ہی سوچا تھا۔ میں اسے
बाहर में झोंक कर अपनी चोरी करने के लिए बड़े रास्ते पर बैठ गया था। वक्त का काम है गुजर जाना, और वो गुजरता जा रहा था। मैं रास्ते में ही बैठा अपने लिए किसी शिकार की तलाश में था, और उसी पल शाहनवाज की बीवी उस रास्ते से एक बार फिर गुजरी। मेरी आंखें चमक उठी थीं, लेकिन आज भी वो अपनी सहेली के घर जाकर वो काम करने वाली थी। मेरी हैरत बजा थी। मैं फ़ौरन ही उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन आज कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो दुनिया के सामने शाहनवाज की बीवी का घिनौना रूप सामने लाना चाहता था। वो जैसी अंदर दाखिल हुई तो मंजर तब्दील हो गया था। उसकी सहेली ऊपर वाले घर में थी, जबकि नीचे वाले घर में शाहनवाज की बीवी का आशिक बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था, और उसके सीने पर सांप मौजूद था। यकीनन वो उसे डसकर इस दुनिया से ख़त्म कर चुका था। वो रोते हुए अपने आशिक के करीब आई, और वो सांप एक और इंसानी जिस्म को देख उस पर लपकने लगा था, मगर उस औरत ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उस सांप को उस पल ही मार दिया था। वो एक बार फिर अपने आशिक के करीब बैठकर रोने लगी थी, मगर कहते हैं ना, खुदा को कुछ और ही मंजूर होता है। अचानक ही उसका आशिक उठा था, और उसने बिना सोचे समझे अपनी महबूबा की नाक काट ली थी। वो तो मर चुका था, उसकी आंखें बिल्कुल बंद थीं, सांस रुक चुकी थी, वो दर्द से कराह गई थी। उसके साथ क्या हुआ था वो खुद समझ नहीं पा रहा था। वो रोते हुए अपने आशिक से दूर हुई थी, और बिना कुछ सोचे समझे ऊपर वाले पोर्शन में भागी थी। मैं भी ऊपर ही उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। उसका आशिक बिल्कुल मर चुका था। एक बार मैंने अपने हाथों से मुआयना भी किया था, लेकिन उसने किस तरह उसकी नाक काट ली थी ये बात मेरी समझ से बालातर थी। मैं ऊपर आया तो वो अपनी सहेली के सामने ज़ारों की तार रो रही थी, जबकि उसकी सहेली उसे दिलासा दे रही थी। ना उसने नीचे आने की जहमत की थी, और ना ही अपनी दोस्त के लिए मरहम का इंतज़ाम किया था, जबकि वो अपनी दोस्त को समझाने लगी थी कि तुम घर जाओ और अपने आशिक के करीब बैठकर चीख चीख कर रो, ताकि मोहल्ले वाले जमा हो जाएं और तुम्हारे शोहर को सज़ा हो जाए। तुम्हें भी उसकी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, और ना ही उसको इस बात का बताना पड़ेगा कि तुम्हारी नाक को क्या हुआ है। मेरी निगाह बेसाख्ता उसकी सहेली पर गई थी। उसकी आंखें बदली बदली लग रही थी। वो मुसलसल अपनी सहेली को वरगलाने में लगी हुई थी, और वो भी उसकी बातों में आ चुकी थी। वो लोग जैसे ही नीचे की तरफ बढ़े, मैं फ़ौरन ही भागकर घर से निकल आया था। नीचे अभी तक उसका महबूब पड़ा हुआ था, जिस पर उन दोनों ने नजर सानी करने की कोशिश नहीं की थी। शाहनवाज की बीवी रोते हुए अपने घर आ गई थी, और मंसूबे के तहत उसने अपने शोहर के करीब बैठकर रोना शुरू कर दिया। शाहनवाज जब दूसरे ममालिक से लौट कर आया था तो काफ़ी थक चुका था, और आते ही सो गया था, और उसे मालूम ही नहीं था कि आज उसके ऊपर क्या क़यामत गुजरने वाली है। पूरा मोहल्ला चंद ही पल बाद जमा हो गया था। सभी शाहनवाज को देखकर बुरा भला कहने लगे थे। पूरा मोहल्ला उसके खिलाफ हो गया था। सबका कहना था कि यह गुनाहगार है, इसको तो अपने मोहल्ले वालों का एहसास नहीं, जिसने सारी ज़िंदगी इसके ऊपर एहसान किए। ये एहसान फरामोश शख्स है। इसकी बीवी अपने शोहर पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोली कि इसको मैंने खाना थोड़ी देर से दिया तो ये कहता है कि मैं आवारा हूँ, मर्द फंसाती हूँ। आप लोग बताएं, 12 साल से मैं आप सबके दरमियान रह रही हूँ, क्या मैंने किसी के साथ कोई चक्कर चलाया है? जबकि सुल्तान मौज़म मैं वहीं खड़ा उस औरत की चालाकी को देख रहा था, जो अपने शोहर के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही थी। पूरा मोहल्ला उसके खिलाफ खड़ा हो गया था, और सब काजी के पास उसे पकड़ कर ले गए थे। शाहनवाज का सर झुक चुका था, वो काफ़ी आबदीदा लग रहा था। मेरा दिल बिल्कुल नहीं था कि मैं इस मामले में बोलूं, मगर मेरा ज़मीर मुझे खामोश रहने की इजाज़त नहीं दे रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उस मरे हुए आदमी ने शाहनवाज की बीवी की नाक कैसे काटी थी? ये सब कुछ क्या माजरा था? लेकिन मुझे कुछ भी करके शाहनवाज को बचाना था। मेरी इंसानियत जागी थी। जैसे ही काजी के दरबार में तमाम लोग पहुँचे और उसका मसला बताया तो काजी फ़ौरन गुस्सा हो गया। उसका पारा आसमान पर पहुँच गया। उसने उसी वक्त हुक्म दिया था कि शाहनवाज को सूली पर चढ़ा दिया जाए। इसकी हिम्मत कैसे हुई एक औरत ज़ात के साथ इतना बड़ा जुल्म करने की? ये होता कौन है किसी औरत ज़ात की नाक काट देने वाला? जबकि मैं एक बेकसूर शख्स को सूली पर चढ़ता हुआ नहीं देख सकता था। इसीलिए काजी के दरबार में पहुंच गया और वहां जाकर सबके सामने शाहनवाज की बीवी की हकीकत खोल दी, और साथ ये दावा किया था कि आप जाकर शाहनवाज की बीवी की फलां सहेली के नीचे वाले घर को देख सकते हैं। वहां पर एक शख्स मरा हुआ पड़ा है, और उसके मुंह में शाहनवाज की बीवी की नाक भी मौजूद है। काजी हैरान हुआ और बेसाख्ता बोला, ऐसे कैसे काजी की बीवी की नाक एक मरा हुआ इंसान काट सकता है? तुम दरबार को गुमराह कर रहे हो। लेकिन जब मैंने मजीद दावे से कहा और साथ में वादा किया कि अगर मैं झूठा हुआ तो शाहनवाज के साथ साथ आप हमें भी सूली पर चढ़ा देना, इस बात को सुनकर पूरा दरबार सन्नाटे की जिद में आ गया था, क्योंकि कोई भी झूठा शख्स इतना बड़ा दावा नहीं कर सकता था। मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया था
اور فوراً ہی شاہ نواز کی بیوی کی سہیلی کے گھر پہنچ گئے تھے، اور میرے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق شاہ نواز کی بیوی کی سہیلی کے گھر اس کا شوہر مڑا ہوا پڑا تھا، اور جب اس کا منہ دیکھا گیا تو اس میں شاہ نواز کی بیوی کی ناک بھی موجود تھی، اور میں نے وہیں کھڑے کھڑے اس کی سہیلی پر بھی الزام لگایا تھا کہ ہو سکتا ہے اس حرکت میں اس عورت کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہو، جبکہ قاضی صاحب کا ارادہ بھی اس عورت کو گرفتار کرنے کا ہو چکا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی گرفتار کر کے دربار لے آؤ، اور جب وہاں مقدمہ لگایا گیا اور ان دونوں عورتوں سے سوال کیے گئے تو شاہ نواز کی بیوی نے اپنی تمام پول کھول دی تھی کہ وہ 2 سال سے اس مرد کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئی تھی۔ وہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے کئی بار خط اپنے شوہر تک پہنچایا تھا کہ اسے ضرورت ہے، لیکن شاہ نواز نہیں آیا تھا۔ اسے پیسے کمانے کا دھن سوار ہو گیا تھا، اس لیے تھک ہار کر میں نے ایک مرد کا سہارا لیا تھا، لیکن پہل اس مرد نے کی تھی، میری طرف سے پہل نہیں کی گئی تھی۔ اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا اور میں بھی جلدی اس کی گرویدہ ہو گئی تھی، مگر محلے والے مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے، میری مثال دیتے تھے، اسی لیے میں اپنے گھر پر اس سے ملاقات نہیں کر سکتی تھی۔ تھک ہار کر میں نے اپنی سہیلی کا ہی ساتھ لیا تھا اور اس کے گھر ہی اپنے محبوب کو بلانے لگی تھی، مگر جب میرا شوہر آ گیا تو میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ میں اپنے محبوب کو اطلاع کرنا چاہتی تھی کہ میں اب روز روز تم سے نہیں مل سکتی کیونکہ میرا شوہر لوٹ آیا ہے، مجھے اب اس کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، لیکن جب میں پہنچی تو میرا محبوب پہلے ہی مر چکا تھا، اور جب میں اس کے قریب جا کر بیٹھی تو اچانک ہی وہ اٹھا اور اس نے میری ناک کاٹ لی، جبکہ اب قاضی اس کی سہیلی کی جانب مڑا تھا۔ اس کی سہیلی نیچے منہ کیے کپ کپا رہی تھی۔ قاضی نے جیسی غصے بڑی آواز میں اسے مخاطب کیا تو وہ مزید کہنے لگی، اور جیسے ہی قاضی نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اس کا سر در سے جدا کر دو تو وہ فوراً ہی بول اٹھی تھی کہ میں اپنی سہیلی کے محبوب پر عاشق ہو گئی تھی، اس پر دل و جان سے فریفتہ تھی، اور جب میں نے اس سے اظہار محبت کیا تو اس نے میرا منہ جاڑ دیا تھا کیونکہ وہ شاہ نواز کی بیوی کا عاشق تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں اپنی چیز چھین کر لینے کی عادی ہوں، اس لیے تمام منصوبہ میں نے تیار کیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے شاہ نواز کا قتل کیا تھا، اس کے بعد اس پر ایک سانپ چھوڑ دیا تھا، اور پھر کالے جادو کے ذریعے شاہ نواز کی بیوی کی ناک کٹوائی تھی۔ میں سب چیزیں منظر سے ہٹا دینا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے آپ کے سپاہی وہاں پہنچ گئے تھے اور ہم پکڑ میں آ گئے، ورنہ تو کبھی بھی میں پکڑ میں نہیں آتی۔ جو چیز مجھے حاصل نہیں ہوتی وہ میں ختم کر دیتی ہوں، برباد کر دیتی ہوں۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں شاہ نواز کی بیوی کو بھی خوش رہنے نہیں دوں گی، کیونکہ مجھے معلوم تھا شاہ نواز لوٹ آیا ہے، اگر اس کے محبوب کا قتل ہو بھی گیا تو اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ شاہ نواز کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارے گی اور میں جلن میں ہی ختم ہو جاؤں گی۔ اسی لیے میں نے یہ تمام منصوبہ بنا کر شاہ نواز کی بیوی کو بھی راستے سے ہٹانا چاہا تھا۔ قاضی کو جب یہ تمام باتیں معلوم ہوئیں تو اس نے شاہ نواز سے معافی مانگی تھی۔ مجھے ڈھیر سارے انعامات سے نوازا گیا تھا اور ان دونوں عورتوں کو گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں منہ کالا کر کے گھمایا تھا، اور آخر میں شاہ نواز کی بیوی کی سہیلی کو سولی پر چڑھا دیا تھا کیونکہ اس نے ایک قتل کیا تھا۔ شاہ نواز نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جس نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ آدمی تمام قصہ سنانے کے بعد خاموش ہو گیا تھا اور چند پل بعد سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں سلطان معظم، اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک عورت مرد سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ ان دونوں عورتوں نے 2 مردوں کی زندگی تباہ کر دی، پوری دنیا کو گمراہ کیا، لوگوں کے سامنے اچھائی کا ڈھونگ کر کے عوام کو بھی گمراہ کیا، لیکن وہ مکار عورتیں تھیں جنہوں نے سازش رچ کر ایک انسان کو مار دیا اور دوسرے کو زندہ لاش بنا دیا۔ میں جب بھی ایران جاتا ہوں تو شاہ نواز کو دیکھتا ہوں، اس کی دولت کسی کام کی نہیں ہے، وہ بالکل نڈال پڑا رہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے دوسرے ملک جا کر اپنی بیوی سے غداری نہیں کی، بلکہ میری بیوی نے مجھ سے غداری کی، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے اسے اتنی محبت دی، اتنا مان دیا، لیکن اس نے مجھے دغا دیا۔ میں اب کبھی کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ سلطان معظم، آپ یقین مانو میرا دل بھی عورت ذات سے اٹھ گیا تھا، مگر بابا کے زور پر میری شادی کی گئی تھی، اور اس واقعے کے بعد میں نے چوری سے توبہ کر لی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا جو لوگ دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا، اور میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے میرا پاک پروردگار ناراض ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مرد عورتوں سے بہتر ہوتے ہیں، وہ سازش اور مکاری نہیں کرتے۔ وہ آدمی جیسے ہی خاموش ہوا تھا تو اچانک ہی دربار میں ایک اور تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ سلطان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ اس کی بیوی نے بھی بنا سوچے سمجھے اپنے شوہر کے منہ پر باری دربار میں تھپڑ مارا تھا، اور اس کے مد مقابل ہوتے ہوئے بولی تھی، یہ اس تھپڑ کا جواب ہے
جو تم نے مجھے میری بات پر مارا تھا۔ سلطان یہ سب دیکھ کر بالکل خاموش تھے۔ اس بار انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ وہ آدمی غصے سے لال سرخ ہو گیا، مگر سلطان کی موجودگی میں کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ سلطان ان دونوں کی باتیں سن کر کافی دیر تک خاموش رہے۔ محل میں سناٹا چھا گیا تھا۔ تمام لوگ سلطان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہاں موجود تمام مرد یہی سوچ رہے تھے کہ سلطان مردوں کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ بھی ایک مرد ہیں، لیکن وہ انصاف پسند انسان تھے۔ وہ مرد اور عورت کا کبھی موازنہ نہیں کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے رتبے میں بڑا بنایا ہے، اور اس لیے نہیں کہ وہ عورت پر حکمرانی کر سکے، بلکہ اس لیے کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے۔ سلطان نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور بلند آواز میں بولے تھے، مجھے آپ دونوں کی باتیں سن کر میری بات کا جواب مل گیا ہے۔ میں آپ دونوں کو کبھی اپنے دربار میں نہیں بلاتا، لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ دونوں کس لحاظ سے عورت اور مرد کو لے کر لڑتے ہیں، مگر آج میرے تمام سوالوں کا جواب مل گیا ہے، اور میں بھی آپ کو ایک ہی جواب دوں گا۔ اس خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جیسے کہ آپ کا کہنا ہے کہ عورت بیچاری ہوتی ہے، مرد کے مظالم برداشت کر کے ان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ میں ایسی عورتوں کو سلام کرتا ہوں، ان کو یہ دنیا کبھی صلہ نہیں دے گی، کبھی ان کی واہ واہ نہیں کی جائے گی، مگر اوپر بیٹھی اللہ کی ذات ان کو صلہ ضرور دے گی، ان کی آخرت سنوار دے گی، اور ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام دیا ہے۔ انہوں نے بات مکمل کر کے اس مرد کی طرف دیکھا تھا، اور تم جو کہتی ہو کہ مرد بیچارے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کی وجہ سے اتنی اذیت میں رہتے ہیں، اپنی بیوی کی امانت سمجھ کر اپنی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ان کی بیویاں ان کی امانت میں خیانت کر دیتی ہیں، تو اللہ نے ایسے مردوں کے لیے بھی بہت اونچا مقام رکھا ہے۔ آخرت میں انہیں بھی حور نوازی جائے گی، ان کے ساتھ مخلصی دکھائی جائے گی۔ اور میں آپ دونوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے۔ اسی طرح ایک عورت اچھی ہے تو دوسری بری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام عورتیں غلط ہیں اور تمام عورتیں صحیح ہیں۔ اور آپ کے لیے بھی یہی بات ہے، جیسے کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر انگلی ایک برابر نہیں ہوتی۔ کچھ مرد اچھے ہوتے ہیں تو کچھ مرد برے ہوتے ہیں، کچھ کے اعمال بہترین ہیں تو کچھ کے اعمال بہتر ہیں۔ سب کو ایک ترازو میں نہیں تولنا چاہیے۔ ایک خاتون محترم، ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ مرد دھوکے باز اور ہوس کے پجاری ہوتے ہیں، تو کیا آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا شوہر ایسا ہے؟ وہ عورت چند پل کے لیے بالکل خاموش ہوگی اور سر جھکا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ سلطان نے اس مرد کو دیکھا تھا اور یہی سوال اس سے دہرایا، کیا تمہاری ماں، تمہاری بیوی اور تمہاری بہن سازشی، مکار اور لالچی ہے؟ جبکہ اس نے بھی سر نفی میں ہلایا تھا، جبکہ سلطان دھیما سا مسکرایا اور ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، اسی طرح ہر عورت بری نہیں ہوتی، بس معاشرہ اسے برا بنا دیتا ہے، اور ایسے ہی ہر مرد برا نہیں ہوتا، حالات اسے برا بنا دیتے ہیں، لیکن کچھ مرد اور عورت اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چل کر اپنی آخرت سنوار لیتے ہیں۔ اس لیے آپ دونوں کا آپس میں لڑنا بے فضول ہے۔ اور دوسری بات، جو شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، قیامت والے دن اس پر سخت عذاب نازل ہوگا، اور جو بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، بڑی محفل میں اس کی بےزتی کر سکتی ہے، اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ جبکہ دونوں ہی سر جھکا چکے تھے، اور وزیر سلطان کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ محل کے اندر تک یہ بات پھیل گئی تھی کہ سلطان نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ وہ دونوں اچانک ایک ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور سلطان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے کہ ان کے دربار میں دونوں میاں بیوی نے بدلحاظی کا مظاہرہ کیا تھا، ان کے اصول توڑ دیے تھے، جبکہ سلطان نے بڑا دل کر کے معاف کر دیا تھا۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور بادشاہ ہوتا تو اس گستاخی پر ان دونوں کو ضرور سزا دیتا، مگر وہ سلطان تھے، ہر معاملے کو سمجھنے والے۔ اس واقعے سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے، ہر چیز کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولنا چاہیے، سب کی اپنی جگہ ہوتی ہے اور اس جگہ کو ہمیشہ قائم رہنے دینا چاہیے۔ آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔